Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing fine. बेहतरीन सेहत की हालत में रहें, अल्लाह करे। तमाम रोज़े में हम सब लोग रमज़ान में क्लास शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। सैयदना अबुल कासिम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन कलाब बिन मर्रा बिन क़ाब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर यानी कुरैश बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरिका बिन इलियास बिन मज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। नसब नामा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बट मुझे कॉन्टीन्यूसली यहाँ तक याद है। आज बहुत अजीम शान कुरान पाक की सूरत पढ़ने वाले हैं। सूरत फातिहा के बाद सूरत बकरा मदनी सूरत है। ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स इसके नाजिल होने में लगे। मोस्ट प्रोबेबली 8 ईयर्स। दूसरे साल से हिजरत मदीना के बाद ये नाजिल होना शुरू हुई। 286 आयात हैं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा वो बता देती हूँ, एक तरह से समरी बता देती हूँ या खुलासा। उसके बाद हम इस सूरत के जो मैंने सोशल लॉज और सोशल गैप्स सेलेक्ट किए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। सूरत बकरा को अगर वन वर्ड में बयान करें तो ये सोल से बात करती है, रूह की बातें हैं, ईमान की बातें हैं। और वन वर्ड में बात करें, फिर एक वन लाइन में करें तो ये इमामत की तब्दीली की सूरत है। इसमें ये बताया गया है कि जब बनी इसराइल से जिनको इतना अरसा अल्लाह ने इमामत के मनसब पे फायज रखा, उनसे इमामत ली तो उसकी क्या वजूहात थी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को इमामत सौंपी गई है। बेसिकली तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को ही सौंपी गई है। इसमें 1 से लेकर 39 तक आयात सारी की सारी बताती हैं कि ईमान वालों के जो रवैये हैं, बेस्ट रवैया उनमें से कौन सा होना चाहिए। फिर 40 से लेकर 141 तक आयात जो हैं वो बनी इसराइल की फजीलत, बनी इसराइल के इवन्स एंड ऑड्स को बयान करती हैं। फिर 142 से लेकर 142 से लेकर 283 तक ये आयात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इमामत की खसूसियात, तहवील क़िबला, ये सारी आयात हैं। और फिर लास्ट में तो वो जो दुआ है जो सूरत बकरा की आखिरी आयात हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको जो इसकी फ़जीलत के लिए अहादीस हैं वो बयान करना चाहूँगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चमकती सूरतें ज़हवेरान को पढ़ते रहा करो, यानी सूरत बकरा और सूरत आल इमरान, इसलिए कि ये दोनों सूरतें रोज़े क़यामत बादल की 2 टुकड़ियाँ बनकर या 2 साए बनकर या परिंदों के 2 सफ़ बस्ता गोल बनकर उनकी सूरत में नमूदार होकर अपने पढ़ने वालों की तरफ से शफ़ात के लिए झगड़ा करेंगी। और जो कल एक हदीस सुनाई थी कि आपको 2 नूर मुबारक हों, वो सही मुस्लिम की ना पूरी हदीस यहाँ पर मेंशन है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऊपर की तरफ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। अपना सर उठाया, फिर हज़रत जिब्राईल ने कहा, यह आसमान का दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था। इस दरवाज़ा से एक फ़रिश्ता उतरा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो फ़रिश्ता आज से पहले कभी ज़मीन की तरफ नहीं उतरा। इस फ़रिश्ते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, आपको 2 नूरैन मुबारक हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये नूर किसी नबी को नहीं दिए गए। फातिहा अल किताब को खोलने वाली और सूरत बकरा का आखिरी हिस्सा, आप इसका जो हर्फ भी पढ़ेंगे इसका सवाब दिया जाएगा या उसका जवाब दिया जाएगा, यानी वो मिलेगा।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، جو شخص بھی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رات سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے یہ کفایت کر جائیں گی۔ اور قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان آیت، سردار آیت، آیت الکرسی بھی اسی صورت میں ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَانٌ وَإِنَّ سِنَانُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ فیہا آیۃ ہے سید القرآن ہے آیت الکرسی۔ اللہ الفاظ میں کمی بیشی معاف کرے۔ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، یعنی چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورۃ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا، ابا المنذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا، ابو المنذر، تم جانتے ہو کون سی آیت اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا، ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک اور خوشگوار ہو۔ ابو المنذر حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے۔ فضیلت کے لیے احادیث تو بہت سی ہیں، مگر میں نے ان میں سے یہ چند سلیکٹ کی ہیں۔ مطلب آپ نے پورے قرآن کا انٹروڈکشن لینا ہے، یا پورے قرآن کو اوپر سے دیکھنا ہے۔ چھوٹی بلند چیز کو کہتے ہیں، پیک کو کہتے ہیں، اور پیکس دور سے نظر آتی ہیں۔ اگر آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے لیکن آپ نے قرآن کا انٹروڈکشن لینا ہے یا سٹارٹ لینا ہے، تو آپ سورۃ بقرہ پڑھیں گے تو آپ کو دور سے جیسے چوٹیاں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایسے ہی یہ سورت آپ کو پورے قرآن کا تعارف کرا دے گی۔ اس کا جو عرصہ ہے نازل ہونے کا وہی بتا رہا ہے کہ اٹ از سو مچ امپورٹنٹ، یعنی تمام ایونٹ مدنی زندگی کے، تمام غزوات، تمام لاز، یہ سارے سورۃ بقرہ نے دیکھے، اور سورۃ بقرہ انہی کے مطابق اترتی رہی گریجولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ میں نے پہلے بھی بتایا 286 آیات مدنی صورت، اور قرآن کی چوٹی اس صورت کو کہا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس صورت کے پہلے سوشل ایونٹ کی طرف۔ میں نے بتایا کہ پہلی 30 آیات جو ہیں وہ 3 رویے ہیں، ان میں سے جو بیسٹ رویہ ہے انہی لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے جو ایمان لائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پہلا سوشل ایونٹ جو اس کائنات کا ہوا ہے انسان کے لیے وہ یہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو پھر اس کے بعد ان کو فرشتوں پہ پیش کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر اس مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حالانکہ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، اور دے آر لائک کمپیوٹرز، سپر کمپیوٹرز، ان میں جو فیڈ کیا جاتا ہے وہ وہی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرشتوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس کو آپ امامت سونپنے والے ہیں، اور جو اس کی میکنگ ہے وہ تو زمین پہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی تقدیس کے لیے ہم کافی ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر اللہ نے انسان کو فضیلت بخشی، اور فرشتوں کے سامنے بھی ان کی آرگیو کو تسلی دینے کے لیے بتایا کہ اس کو تمام کائنات کے علوم ہم نے عطا کیے ہیں، اور اس کو علوم عطا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک فیڈ بیک دینے کے بعد، ایک میں کہوں گی کہ
اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کا ایک تڑکا لگایا اور پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر فرشتوں سے کہا. پھر جیسے کوئی کوئز پروگرام ہوتا ہے، ایک طرف فرشتے ہیں، ایک طرف آدم علیہ السلام ہیں، اور درمیان میں اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ جو پہلے بزر بجائے گا تو وہی فضیلت پائے گا. تو ان سے پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ، کوشچن کیے. جب انہوں نے بزر نہیں بجایا اور آدم علیہ السلام نے فٹ سے بجا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تیاری پوری کرا رکھی تھی اس کو اس پروگرام کی، اور انہوں نے فٹافٹ وہ آنسر دے دیے. تب اللہ نے کہا دیکھا میں جانتا ہوں کہ یہ مخلوق کیپیبل ہے زمین پر امامت کے لیے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب تمہیں چاہیے کہ آدم کو سجدہ کرو کیونکہ یہ میرا نائب ہے. یعنی علم کو فضیلت بخشی، جو کل میں نے آپ کو بات کی تھی کنیکٹڈ ٹو پریویس سوشل بیہیویئرس کے علم جو ہے وہ کائنات کا علم ہے. اس میں کوئی ڈسٹنگوش نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر کیوں سیکھ رہے ہیں اور انگلش لٹریچر کیوں پڑھ رہے ہیں یا کیمسٹری کیوں پڑھ رہے ہیں یا فزکس اور بایو. اور کائنات کا علم جو ہے وہ تو صرف اور صرف قرآن کا علم ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن ان سارے علوم کو خود قرآن بیان کر رہا ہے پہلا سوشل ایونٹ میں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا کر دیے تھے. ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہے 30 نمبر آیت سے لے کر 39 تک آدم علیہ السلام کا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کانسٹنٹلی خطاب ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو اپنے احسانات یاد دلائے ہیں. سب سے پہلا احسان یہ یاد دلایا ہے کہ تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی. اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے باتیں کرتا ہے جیسے دو انسانوں نے اکٹھے سفر کیا ہو. جیسے کبھی دو دوستوں نے اکٹھے مری تک سفر کیا ہو یا اسلام آباد تک کیا ہو، اور پھر وہ 2-3 سال بعد ایک دوسرے کو یاد دلائیں یار وہاں پر جب ہم رکے تھے وہاں کی چائے پی تھی کتنے مزے کی تھی، اور پھر وہاں رکے تھے بارش ہو رہی تھی ہم نے موسم کتنا اکٹھے انجوائے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں. جب رات میں نوٹس بنانے کے لیے بیٹھی تو مجھے بالکل ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی یاد کرا رہے ہیں جیسے ہم جو بہترین لو ونز ہوتے ہیں اکٹھے کوئی ایونٹ گزارتے ہیں یا سفر کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں اس دن تمہارے کپڑے کتنے خوبصورت لگ رہے تھے، اور اس دن تمہارا ہیئر اسٹائل بہت اچھا بنا ہوا تھا، اور اس دن موسم ہم نے کتنا اکٹھے انجوائے کیا تھا، اور فلاں جگہ کی کافی یا چاکلیٹ ہم نے کتنی زیادہ انجوائے کی تھی. اے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سب سے بڑی فضیلت جو بنی اسرائیل کو جو انعام اللہ تعالیٰ نے اور احسان یاد دلایا اس سفر کا. دیکھیں اگر آپ سورۃ بقرہ میں سیکوینس تلاش کرنا شروع کریں گے، جیسے میں میری ہمیشہ سے یہ ہابی رہی ہے آپ کہیں یا میرا شوق رہا ہے کہ میں سورت میں سیکوینس تلاش کرتی ہوں، تو دیکھیں پہلی بات سے کنیکٹ رہیے گا. پہلا ایونٹ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امامت بخشی، انسان کو خلافت بخشی، پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کا. اس کے بعد دوسرا واقعہ فوراً بنی اسرائیل کو کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، کیا آیت اتری کہ بنی اسرائیل یاد کرو میں نے تمہیں پوری دنیا پر امامت دی، پوری دنیا پر فضیلت دی، تمہیں پوری دنیا کا سردار بنایا. اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا. لاسٹ سورت تک میں اس کو کنکلوڈ کروں گی تو آپ یو ول شیورلی انجوائے اٹ، آپ کو اچھا لگے گا. پھر ان کو کہا کہ جب میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی تو پھر تمہیں کیا کیا تمہارے اوپر احسانات کیے تھے. سب سے پہلے فرعون جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اس میں بہت زیادہ ڈیپ ہیومیلیشن ہے، بہت زیادہ ڈیپ ہیومیلیشن ہے کہ آپ کی خواتین کو زندہ رکھا جائے. تو خواتین کو کس پرپس کے لیے زندہ رکھا جاتا ہے؟ نسل بڑھانے کے لیے اور زبردستی ان سے بگار لینے کے لیے، باندیاں غلام بنانے کے لیے. تو یہ غیرت کا ایک انتہائی کمتر درجہ ہوتا ہے جب بھی انویڈرز کسی علاقے کو انویڈ کرتے ہیں. آج کی ماڈرن دنیا میں بھی فلسطین اور کشمیر میں تو آپ ان کی فورسز کو دیکھیں. سب سے پہلے جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں وہ نوجوانوں کو، لڑکوں کو قتل کرتے ہیں یا ٹارچر سیلز میں لے جاتی ہیں، اور خواتین کو کیا کیا جاتا ہے؟ ریپ کیا جاتا ہے. یہ تھی سب سے زیادہ ذلت کی حالت جس میں بنی اسرائیل رہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد دلایا کہ میں نے تمہیں اس ذلت سے نکالا. پہلا احسان یہ کیا. اس ذلت سے نکال کے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پھر ہم نے تمہیں کیا کیا؟ پھر ہم نے تمہارے لیے، تم خوف زدہ تھے موسیٰ کے ساتھ چلتے ہوئے، پیچھے سے فرعون والے تمہیں پکڑ لیں گے. پھر ہم نے تمہارے سامنے بحر کو پھاڑا، تمہارے سامنے سمندر میں راستے بنا دیے.
کہ ان راستوں میں چلو. پھر ہم نے تمہارے ساتھ کیا احسان کیا؟ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دینے کے لیے طور پہ بلایا، لیکن پیچھے سے تم نے احسان فراموشی کیا کی؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا. تمہارے اندر غلامی اتنی سرایت کر گئی تھی. یاد رکھیے گا، صرف بنی اسرائیل کی ہسٹری نہیں بتائی جا رہی ہمیں، قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے. جو بھی قومیں غلام بنائی جاتی ہیں، چاہے وہ 100 سال کے لیے غلام بنائی گئی ہوں، ان کے اندر غلامی کے اثرات صدیوں تک چلتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری، ہم مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں، 100 سال پہلے تک، 350 سال تک مغل حکمرانی یعنی مسلمان حکمرانی کر کے گئے تھے. لیکن ٹیپو سلطان شہید کی شہادت کے بعد آخری غیرت مند مسلمان ہمیں وہی نظر آتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے انسان جو سرنڈر کرنے کا سلسلہ چلا انگریز کے آگے، تو آج بھی ہماری عدالتوں میں قانون، آج بھی ہماری پولیس جو لاز فالو کرتی ہے، آج بھی ہمارے جو ٹریفک کے اصول ہیں، وہ سارے کے سارے برٹش گورنمنٹ کے بنائے گئے ہیں. حالانکہ 75 ایئرز ہو چکے ہیں ہمیں آزاد ہوئے ہوئے. تو صرف بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ کے انہیں کوسنے کے لیے یہ قرآن نہیں اترا، ان سے سبق لینے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہم نے وہ نہیں کرنا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہی کرتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے 40 سال تک کیا اور ہم 75 سال سے کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، تم نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا، ان سب سے کہا کہ آپ فلسطین کی طرف چلیں، شام کی سرزمین جو مقدس تھی. لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں جا سکتے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. ان کے اندر لڑنے کا جذبہ یا آزادی کی غیرت ہی ختم ہو چکی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اوپر صحرائے سینا میں انہیں 40 ایئرز کے لیے رکھا. وہاں پر اللہ نے احسان یاد دلایا کہ میں نے تمہارے اوپر کھانے پینے کا بندوبست کیا، من و سلوہ اتارا. من و سلوہ کائنڈ آف فوڈ تھا جس میں کچھ بٹیر کی طرح کے پرندے اترتے تھے جو یہ بھون کے کھا لیتے تھے، اور من ایک ڈیو ڈراپس کی طرح، جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں بڑے بڑے، جیسے گول کبھی آپ نے دیکھے ہوں میٹھے بتاشے کھاتے ہیں، وہ اس طرح کے ڈیو ڈراپس ہوتے تھے جو یہ لوگ چوس لیتے تھے تو ان کو پیاس نہیں لگتی تھی. اللہ نے 40 سال میں ایک پوری نسل کو، ایک پوری جنریشن کو صحرائے سینا میں ختم کیا کہ جن لوگوں کے اندر غلامی کے اثرات تھے. اس کے بعد جو نئی نسل آئی وہ حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں، یا یرمیہ نبی، مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں، ان کی قیادت میں ان لوگوں نے پھر فلسطین کو فتح کیا اور یہ اس سرزمین پہ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حسرت رہی، وہ فلسطین نہیں جا سکے، وہ تو فلسطین کے بارڈر پر ہی ان کی قبر مبارک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم من و سلوہ نہیں کھا سکتے. پھر اللہ نے احسان یاد دلایا کہ میں نے من و سلوہ کی جگہ تم نے کہا سبزیاں چاہیے موسیٰ نے دعا کی اور ہم نے تمہیں سبزیاں عطا کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم شریعت کو قبول نہیں کرتے. پھر اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، طور پہاڑ ان کے سروں کے اوپر کھڑا کیا اور کہا کہ اب مانتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں اب ہم مانتے ہیں. پھر تم لوگوں نے کہا کہ ہم خدا کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی فرمائشیں سنا کریں. پھر ان کو طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا، تم لوگ کیسے دیکھو گے؟ میں صرف خدا سے ہم کلام ہوتا ہوں. کہنے لگے نہیں موسیٰ، ہم تو جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام ان قوم کے ہر قبیلے کے سردار کو، بائی دا وے یہ ضروری ہے آپ کو ان کی ہسٹری جاننا. وہ سورۃ یوسف جب آئے گی تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی. لیکن یہ 12 قبیلے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 بیٹے تھے حضرت یوسف سمیت، تو پھر ان کے 12 ہی قبیلے ہوئے. بنی اسرائیل انہی کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا کنیت تھی یا لقب تھا. اچھا، پھر خدا کو دیکھنے کے لیے گئے تو ظاہری بات ہے اللہ کو کہاں دیکھ سکتے تھے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے طور پہ تجلی فرمائی اور پھر یہ سب کے سب مر گئے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے ہوش آیا تو انہوں نے ان کی دعا سے یہ دوبارہ زندہ ہوئے. پھر اللہ نے کہا اپنا احسان یاد دلایا. تم نے پانی کے لیے موسیٰ سے کہا تو موسیٰ کی دعا کے جواب میں اللہ نے کہا اپنا عصا پتھر پہ مارو. پانی میں مارا تو پانی میں راستے بنے، پتھر پہ مارا تو پانی میں، پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے. لیکن اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہے. تو لاڈ پیار میں جیسے بچہ بگڑ جاتا ہے نا، تو پھر انہوں نے قتل انبیاء شروع کیا. حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل تو ہم یہ جانتے ہیں. باقی کے انبیاء جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں مینشن نہیں کیا،
لیکن اللہ نے ان کا جرم بتایا کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا. اللہ نے پھر اس کے بعد تمہیں موقع دیا, پھر اس کے بعد تمہیں کیا دی, آلموسٹ کہتے ہیں 30,000 نبی, 30,000 نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں. اللہ نے پھر بھی تمہیں موقع دیا, تمہارے پاس نبی بھیجا کہ اس نبی کی تصدیق کر لو, اس پر ایمان لے آؤ, پھر تمہیں معاف کر دیں گے. اور اس کا امپورٹنٹ واقعہ جس کے نام پہ سورت کا نام ہے بقرہ. بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. یہ آیت نمبر 67 سے آنورڈ شروع ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوشل بیہیویئر ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور وہ وقت یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا, کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو, ایک بچڑے کو ذبح کرو. قالوا تتخذون ہزوا, کہنے لگے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, آر یو کیڈنگ ود اس. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں کی طرح تم سے مذاق کروں, اللہ کے نام پہ مذاق کروں گا. کہنے لگے, اور ان کے پھر یہ سوشل بیہیویئر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک, اپنے رب سے دعا کیجیے, اپنے رب کو پکاریے اور اس سے پوچھیے کہ ہمیں واضح بتائے کہ کیسی گائے. اب اللہ کہہ رہا تھا کوئی بھی گائے ذبح کر دو, یہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے. کوشچن کر کر کے انہوں نے اپنی زندگی خود مشکل کی. کہنے لگے ان سے پوچھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قال, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انہ یقول, کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جو نہ موٹی ہو نہ بہت زیادہ کمزور ہو, اس کے درمیان ہو, یعنی صحت کی اچھی کنڈیشن میں ہو. تم وہ کرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے. اب ایک کوسچن کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درمیانی ایج کی گائے ہو, بہت ٹین ایجر نہ ہو, بہت بوڑھی نہ ہو, بہت موٹی نہ ہو, بہت پتلی نہ ہو. کہنے لگے, پھر انہوں نے کوسچن کیا, قالوا ادع لنا ربک, کہیے اپنے رب سے دعا کیجئے, پکاریے, یبین لنا ما لونھا, اس کا کلر ہمیں بتائے, ہمیں کلر نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے ہو بہت خوبصورت یلو کلر کی, صفرا. اگر آپ نے کبھی سنا ہو تو حکیم نا اس کو یرکان کو صفرا بھی کہتے ہیں, یعنی کہ پورا زرد کلر. فاقع لونھا تسر الناظرین, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا کلر جو ہے وہ دیکھنے والوں کو بڑا اچھا لگے. اس پر بھی دیکھیں ان کی تسلی نہیں ہو رہی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا. کہنے لگے ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیسی گائے ہو, اپنے رب سے کہو اور ڈیٹیل بتائیں, ہمارے اوپر تو ہمیں تو شک ہو گیا ہے کہ کیسی گائے ہو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور کنڈیشن بتا دی ان کے کوسچن پر, کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے خدمت ہی نہ لی جاتی ہو, جس نے کبھی ہل نہ جوتے ہوں, زمین میں کھیتی باڑی نہ کی ہو, نہ پانی اس سے نکالا جاتا ہو. جب تک یہ ٹیوب ویل اور ٹربائنز نہیں تھے تو بیل یا یہی ہوتے تھے, گائے ہوتی تھی, تو ایسے بیل کو باندھ دیا جاتا تھا, وہ گول گول گھومتا تھا تو پانی کھینچتا تھا اپنے طاقت سے, تو اس میں سے کنویں میں سے پانی نکلتا تھا. اور پیچھے ہل جوت دیے جاتے تھے تو زمین پھاڑنے کا کام اس سے لیا جاتا تھا. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, بالکل صحیح سلامت ہو. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. پھر کہنے لگے اب ہم ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے ہیں. پھر انہوں نے ذبح کیا حالانکہ کرنے والے نہ تھے. اب اس سوشل بیہیویئر کو ہم کنٹراسٹ کرتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں اپنے سوشل بیہیویئر کے ساتھ. رمضان کا مہینہ ہے اور روزے چل رہے ہیں, اور کوسچن دیکھا کریں ہم لوگوں کے کس طرح کے ہوتے ہیں, جو ہم علماء سے پوچھتے ہیں, سو کالڈ ہمارے کوسچن, مولوی صاحب سرما پہن لیں روزے کی حالت میں روزہ ہو جائے گا, تیل لگا لیں, تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا. ہمیں لگتا ہے صرف بنی اسرائیل ہی تھے جو اس طرح کے اسٹوپڈ کوسچن کر رہے تھے, گائے کا کلر کیسا ہو, گائے کی جسامت کیسی ہو, اور ہم لوگ کیسے کوسچن کر رہے ہوتے ہیں.
یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں سورۃ بقرہ کو چھوڑ کے. صرف سورۃ بقرہ نہیں، سورۃ بقرہ تو ہم لوگ ویسے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کے کئی ختم کراتے ہیں گھروں میں برکت کے لیے اور رحمت کے لیے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے یہ جو کہا تھا کہ اس بقرہ والے واقعے سے تم نے کیا سبق سیکھنا ہے. اس طرح کے اسٹوپڈ کوسچنز. بر صغیر پاک و ہند کے علماء کافی عرصہ تو صرف اسی بات کو بیان کرتے رہے کہ کیمرہ اور تصویر جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں، اور جو خون لگانا ہے ایک دوسرے کو وہ بھی حرام ہے، اور انسانی اعضاء جو انسانوں کے لیے بینیفیشل استعمال ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد آپ ڈونیٹ کر دیں، جیسے آئیز اور کچھ پارٹس ہیں انسان کے باڈی وہ دوسرے کو لگ سکتے ہیں. تو اسی کو کرتے رہے کہ یہ حرام ہیں اور یہ ناجائز ہیں. اور خون لگانا، حالانکہ خون بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب جا کے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، تصویر جو ہے وہ تو عکس ہے، اب جائز ہے، ورنہ تو پاسپورٹ پر تصویر لگانا اور آئی ڈی کارڈ پہ تصویر لگانا بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. اب کمپیریزن کریں سوشل بیہیویئر کو کہ گائے کا کلر کیسا ہو، گائے موٹی ہو یا پتلی ہو، اور پھر اپنے ہمارے ہاں کے جو کوسچن دیکھیں، ہمارے فتوے دیکھیں کہ ان باتوں پر ہوتے ہیں. روزے کی حالت میں تیل لگا دیں گے، روزے کی حالت میں جھوٹ بول لیں گے، پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں دھوکہ دے لیں گے. جو دودھ بیچنے والا ہے وہ روزے کی حالت میں بھی وہی دودھ بیچتا ہے، پانی ملا ہوا ملاوٹ کرنے والا. جو دہی بیچنے والا ہے وہ رمضان میں بھی دہی کو ویسے ہی لسی بنا کے بیچے گا، پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے گا. لیکن ہمارے علماء یہ فتوے دیتے ہیں کہ اگر تم نے تیل لگا لیا روزے کی حالت میں تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا. سرما پہن لیا تو وہ کیونکہ آئیز اینڈ ایئر اینڈ یہ تھراٹ ہمارا کنیکٹڈ ہے، تو پھر اس میں کیونکہ حلق میں آ جائے گا تو پھر وہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے. مطلب ہر عبادت کی ہم نے ظاہری حالت پر اس قدر فوکس کر لیا ہے کہ عبادت کی روح جو عبادت سے ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھے، بینیفٹس، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے. صرف اس لیے ذخیرہ اندوز ویسے ہی ذخیرہ اندوزی کرتا رہے گا. پوری دنیا میں جب کرسمس آتی ہے تو سب سے زیادہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ اس کرسمس کی سیلز سب سے اچھی ہوتی ہیں. لیکن رمضان میں اور عید میں ہم فروٹ لینے جائیں تو پتہ چل جائے گا، آپ فروٹ مارکیٹ میں جائیں یا سبزی کی مارکیٹ میں، قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوں گی. لیکن سارے روزے دار ہوں گے، سب نے تراویحاں پڑھی ہوں گی. یہ بہت بڑا منافقت کا جو رویہ ہے، اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ لیا. دوسرا واقعہ ہے سورۃ بقرہ کا، تیسرا، آیت نمبر 102 میں. یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں واقعہ. سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بابل شہر میں 2 فرشتے اترے تھے، ہاروت اور ماروت، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور سلیمان جادوگر نہیں تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے دور میں اتنے سپرسٹیشس قسم کے واقعات ہوئے ہیں نا. مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر کنٹرول دیا تھا. ہی ڈو سم کائنڈ آف ٹائم ٹریولنگ. وہ پرندوں سے بات کر سکتے تھے، وہ جانوروں سے بات کر سکتے تھے، وہ جنات سے کام لیتے تھے. یہ جو 3rd ٹیمپل ہے یہ سارا کا سارا انہوں نے جنات کے ذریعے ہی بنوایا. خیر وہ واقعات پھر سورۃ نمل میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو سورۃ بقرہ میں واقعہ وہ صرف یہی ہے، اور یہ بہت بڑا سوشل بیہیویئر ہے. اللہ نے بنی اسرائیل کا یہ سوشل بیہیویئر ہائی لائٹ کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ جو وہ جادو سکھاتے تھے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، نہ سیکھو. لیکن پھر بھی لوگوں نے سیکھا، اور پھر جو جادو کر لیتا تھا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ہی اسپیشلی اس امت کو یہ کتاب دی ہے قرآن، اور اس میں یہ واقعہ کیوں ہائی لائٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھے؟ جب تک دیواروں پر، جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا تو دیواریں بھری ہوتی تھیں، فلاں عامل، فلاں بنگالی بابا سنگ دل محبوب قدموں میں، سوکن کو مار دیں گے، سوکن کو طلاق دلوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے. میں نے خود ایسے اشتہار پڑھے ہیں اپنے بچپن میں. اور اس کے بعد سوشل میڈیا جب کیبل ہوتی تھی تو پھر وہاں پر اشتہارات ایسے ہی ہوتے تھے کہ فلاں باجی ہیں، فلاں عالمہ ہیں، فلاں نے پتہ نہیں بنگال کے جنگلوں میں کتنے چلے کاٹے ہیں،
اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کے جو ایسے کام ہیں جو آپ کے ناممکن لگتے ہیں وہ کر دیں گے جادو کے ذریعے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کو جب قرآن آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ ڈیٹیل میں ایکسپلور ہی نہیں کریں گے، آپ کو کیا پتہ؟ 10 دفعہ سورت بقرہ کے ختم کر لیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں یہ واقعہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگر جو بھی جادو سیکھتا تھا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور قرآن پاک قیامت تک آنے والی فائنل ریولوشن ہے، اس میں بتایا گیا ہے فائنل لا کہ جو بھی جادو سیکھے گا ایز کمپیئر ٹو دیم سلیمان علیہ السلام کے دور کے لوگوں کی طرح، تو پھر اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ سب سے پہلے اپنے جو بھی مسائل ہوتے ہیں تو کدھر بھاگتے ہیں؟ پیروں فقیروں کے پاس۔ میری دیورانی نے جادو کر دیا ہوگا، میرے جو بزنس پارٹنر ہے جس کے ساتھ میں بزنس کر رہا ہوں، ساتھ والا دکاندار نے جادو کر دیا ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا جاتا، کسی کی حسد اور کسی کی جلن سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور کسی بھی بزرگ کے پاس آنے والے سب سے زیادہ لوگ یہی ہوتے ہیں، جادو کا شکار ہوتے ہیں، جادو کے وکٹم بیچارے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوشل بیہیویئر ہے جس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ پہلا بقرہ والا واقعہ، دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ اور پھر اس واقعے کے کنکلوژن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کافر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کافر ہے۔ مسلمانوں کو یہ آیت آج سے 1450 سال پہلے دی گئی، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے سیکٹزم میں کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کافر ہیں، اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں، اور بریلوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ گستاخ ہیں۔ سیم ورڈز بھی وہی ہیں جو قرآن نے یوز کیے ہیں، لیکن ہمارے سوشل بیہیویئرز کا گیپ ذرا دیکھتے آئیں کہ قرآن کہاں ہے اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ پھر چوتھی بات 124 نمبر آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے سلیکٹ کیا، اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم ہی کی اولاد ہیں۔ میں جن نبیوں کے مجھے نام آتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے باقی کے 11 بھائی، اور انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کو عروج ملا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں۔ ٹھیک ہے، پانچواں اہم مضمون ہے اس صورت میں جو سوشل ایونٹ ہے اور جس کو میں نے خاص طور پہ نوٹ کیا ہے، وہ تحویل قبلہ کا ہے۔ 142 نمبر آیت، جہاں پر دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے، سیقول السفہاء۔ ہمیں جز کے نام سے قرآن یاد ہے، صورتوں کی طرف تو ابھی ہم لوگ آئے ہی نہیں ہیں، حالانکہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہ تو جو سپاروں کی تقسیم ہے یہ بعد میں منزلوں کے لحاظ سے علماء نے خود سے، مفسرین نے خود سے یہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اترا ہے وہ نزولی ترتیب ہے، وہاں پر سورت الگ سب سے پہلے ہے، اور یہ جو ترتیب قرآن کے مصحف میں ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کی جو وحی لاتے تھے اسی وحی کے اکارڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ ترتیب رکھی ہے۔ تو تحویل قبلہ از ناٹ جسٹ اے تحویل قبلہ، یہ آپ کے دلوں کا اور ہمارے دلوں کا ٹیسٹ بھی تھا کہ جب اللہ ڈاجنگ کی طرح احکامات لاتا ہے نا، ڈاجنگ کبھی اپنے بچپن میں ٹیچرز جب آپ کو سکھاتے ہیں میتھ یا انگلش اردو، تو پھر وہ درمیان میں ورڈز دے دیتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک ٹیبل ہے 1 to 100 تک، تو پھر وہ ڈاجنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں سے ٹیچر کبھی کہہ دیں گی 9 لکھیں، کبھی کہہ دیں گی، بچوں کو جب میتھ سکھایا جاتا ہے تو کبھی کہیں گے آپ 12 لکھیں، کبھی آپ کو کہیں گے کہ 1 لکھیں، اور کبھی 79 لکھیں، اس طرح سے سکھائی جاتی۔ تو یہ ڈاجنگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ظہر کی نماز میں تھے تو پڑھ رہے تھے، مدینہ آنے کے 2-2.5 سال بھی یہی قبلہ رہا، آلموسٹ 15 سال نبوت کے مسجد اقصیٰ قبلہ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو جہاں ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور جس کی طرف منہ والکعبہ شریف کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کی طرف منہ پھیرنے کا حکم دیا۔ اور پھر مسلمان اس ٹائم بھی کنفیوز رہے
کہ ابھی پھر جائیں. کچھ اسی ٹائم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ اس طرف کیا تو آپ نے بھی اس طرف کر لیا اور بعد میں کچھ نے کیا. اور اللہ تعالیٰ انہی کو مینشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ اب انہوں نے قبلہ کیوں چینج کر لیا ہے. کچھ لوگ صرف اسی بات پہ فوکس رکھتے ہیں, ہمارا سوشل بیہیویئر ہوتا ہے, اچھا اب تک تو ایسا ہو رہا تھا, اب تک تو یہ زندگی میں ایسے کر رہی تھیں, پھر اپنی زندگی میں انہوں نے یہ یو ٹرن کیسے لے لیا. آج کے دور کا یو ٹرن جسے ہم کہتے ہیں وہ اس ٹائم کا تحویل قبلہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال تک جس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھاتے رہے تھے, آپ نے اسے چینج کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دی, یہ سائن تھا, سمبل تھا کہ اب امامت اس آخری امت کو مل گئی ہے. اب امامت مسجد اقصی والوں سے لے کر, یعنی کہ حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے لے کر, بنی اسرائیل سے لے کر اب اس امت کو دے دی گئی ہے. اور پھر اس امامت کی تبدیلی کو آپ کیسے قبول کرتے ہیں؟ آج بھی ہم لوگوں کو جب بھی کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے یا قرآن ہمارے خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں نہیں, ہمارے پیرنٹس تو ایسے کرتے آئے ہیں, میرے ابا جی تو ایسے کرتے تھے, میرے دادا حضور تو ایسے کرتے تھے, میں نے تو اپنی دادی کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا. دیکھیں, جہاں تک کھانا پکانے کا تعلق ہے تو آپ ویسے ہی پکائیے جیسے آپ کو آپ کی نانی نے سکھایا ہے, آپ کی دادی نے. لیکن جہاں تک سوشل بیہیویئرس کا تعلق ہے تو وہاں پر آپ کو قرآن کے فالو کرنے ہوں گے. کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینے کے بعد یہ ایک عہد ہے, آپ کو فالو کرنا ہوگا قرآن پاک کو. یہ بہت بڑا سوشل بیہیویئر ہے جو ہم تبدیلی کو قبول نہیں کرتے, اور جو تبدیلی کی بات کرے, جو بات ہم پہلے سے نہ سنتے آئے ہوں, جو ہمیں ڈیفرنٹ لگے تو ہم اس کو فوراً سے پہلے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ تحویل قبلہ اس ٹائم کے مسلمانوں کی آزمائش تھی اور آج یہ ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے. جب بھی ہمیں کوئی نئی حدیث پتہ چلتی ہے, جب بھی ہمیں کوئی نئی سنت پتہ چلتی ہے, جب بھی ہمیں کوئی پرانی بات ہی چاہے پتہ چلتی ہے لیکن اکارڈنگ ٹو ہمارے کلچر نہیں ہوتی, ہمارے کسٹم نہیں ہوتی, ہم اسے بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں. اچھا, پھر 6 نمبر پوائنٹ میں آیت نمبر 170 178 اس میں قصاص کے قوانین. قصاص بہت بڑا سوشل ٹیسٹ ہے کہ جب آپ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کی بھرپائی میں اپنی جان دینی پڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا واقعہ ہوا کہ ایک نوجوان سے قتل ہو گیا. جو قتل ہوا وہ ایک بوڑھا شخص تھا, کسی کا والد تھا. ان کے بیٹوں نے قصاص کا قانون قاضی کے پاس یعنی مقدمہ درج کیا اس قانون کے تحت. لیکن وہ یہ تھا کہ اس بندے کو کوئی کام تھا, اس نے کسی کے سپرد ضمانت کرنی تھی, تو حضرت ابو ذر غفاری کو اس نے اپنا ضامن بنایا. وہ جانتا بھی نہیں تھا ان کو, ہی واز مطلب وہ مسافر تھا وہاں پر جس جگہ اس سے قتل ہوا. تو اس نے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ یہ میرے ضامن ہیں اور میں پرسوں شام تک فار ایگزامپل 15 مارچ تک آ جاؤں گا, اور اگر میں نہیں آتا تو پھر میری جگہ یہ اپنی جان دے دیں گے, لیکن میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتا ہوں. اب وہ دن آ گیا, وہ ڈے, اور سورج ڈھلنے کے قریب تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان کہ حضرت ابو ذر آپ نے کیسے اس کی بات پہ ضمانت دے دی کہ یہ آئے گا, کسی کے لیے جان دینا. آج تو کوئی کسی کے لیے کوئی چیز رہن رکھوا کے بھی نہیں ضمانت دیتا, تو آپ نے اپنی جان رہن رکھوا دی. لیکن سورج ڈھلنے میں چند ہی گھڑیاں باقی تھیں اور سانسیں تھمی ہوئی تھیں اور وقت جیسے رکا ہوا تھا, لیکن وہ شخص واپس آیا اور اس نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. تو کچھ سوشل بیہیویئرس تھے ہمارے جو برائٹ تھے, لیکن ہم نے کھو دیے. اور اس کی یہ کمٹمنٹ دیکھ کے وہ جو ورثاء تھے جنہوں نے قتل کا بدلہ لینا تھا, انہوں نے معاف کر دیا, اور وہ دیت پر یا وٹ ایور ہو سکتا ہے انہوں نے ایسے ہی معاف کر دیا, اس پر راضی ہو گئے. 185 نمبر آیت, روزے اور قرآن کا تعلق. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. روزے جو فرض ہوئے ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ سورۃ بقرہ آلموسٹ 10 ایئرز یا 8 ایئرز اترتی رہی اور اس میں لاز آتے رہے, شریعت وضع ہوتی رہی.
روزہ جو ہوتا ہے یہ 30 days میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا سکورا کی طرح ایک موسم بہار ہے، اور اس میں اگر آپ، میرا ماننا ہے، مطلب میری ہو سکتا ہے یہ رائے غلط ہو، آپ اس سے اختلاف کریں، جو ان دنوں میں قرآن سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، جو کنیکشن بنا جاتا ہے، پھر سارا سال بہت آسانی کے ساتھ وہ قرآن سے کنیکٹڈ رہتا ہے۔ اور آیت نمبر 2 سے حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی بات کی ہے۔ یہ میں نے اس لیے مینشن کی ہے کہ یہ بہت مجھے لگتا ہے نگلیکٹڈ سوشل بیہیویئر ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے کہا حج کے احکامات کے بعد اللہ نے کہا پھر اللہ کا ذکر کرو، ایسے جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ جب ہم بیٹھتے ہیں نا بڑے عرصے بعد، کوئی کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے، کوئی کہیں ٹریول کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایونٹ آتا ہے عید کا، کسی شادی کا، جس پر خاندان اکٹھا ہوتا ہے، پھر ہم بیٹھ کر اپنے جیسے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں نا محبت سے، اچھا فلاں کی وہ بات، فلاں کے بچپن میں ایسے ہوتا تھا، اپنے بہن بھائیوں کی باتیں یاد کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی، اپنے دادا دادی کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم جن کو ملا ہو فارچونیٹلی، تو پھر وہ یاد کرتے ہیں، تو اس میں کہیں خوف ہوتا ہے، کہیں نفرت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا میرا ذکر ایسے کرو، اور ہم اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ بہت سپریم پاور ہے، بہت غصے والی اینٹیٹی ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو ہر عمل پہ بس صرف سزا دینے کے لیے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ کرے گی۔ اور اللہ خود کیا چاہ رہا ہے، آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ میرا ذکر ویسے کرو جیسے آپ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو بیٹھ کے کسی محفل میں۔ تو ہم اس کو کتنی محبت سے ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی محبتوں کو، کہ کس سے ہم کتنی محبت سے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ویسے یاد کریں۔ We should correct this social behavior۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 225 سے ڈائیورس کی بات ہے۔ یہ بہت فار ہیں ہم قرآن کے اس رویے سے کہ جہاں ڈائیورس کے لاز ہیں وہاں آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ 234 تک صرف یہی باتیں ہیں، بیوہ کا نکاح، مطلقہ کا نکاح۔ جب آپ طلاق دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا رویہ کریں؟ دیکھیں جہاں نکاح ہوں گے، نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ساری عمر نبھانے کا عہد کرتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا، خامیاں ہسبینڈ میں بھی ہوں گی، خامیاں وائف میں بھی ہوں گی، لیکن ہم اس سب چیز کو قبول کرتے ہیں، اس کو ایز اے ہیومن قبول کرتے ہیں۔ لیکن نکاح کے فوراً بعد ہماری ایکسپیکٹیشنز کیسی ہو جاتی ہیں کہ یہ انسان تو فرشتہ ثابت ہوگا، اس میں تو کوئی آڈز آئیں گے ہی نہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں بناتی تو پھر طلاق ہو سکتی ہے۔ طلاق کو لے کر ہمارے ہاں جس طرح سے اسٹرگماٹائز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگ چاہے پوری زندگی ایک دوسرے کا جینا حرام رکھیں، ان کی وجہ سے گھر میدان جنگ بن جائے، وہ بچوں کو روز فائٹ دیکھنے کو ملے، لیکن اس کے باوجود وہ علیحدہ نہ ہوں، کیونکہ طلاق تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ نو ڈاؤٹ حلال کاموں میں سے اللہ کو سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ اللہ کا عرش بھی اس سے ہل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے طلاق رکھی ہے کہ جب دو لوگ ایک دوسرے کی زندگی اجیرن کرنے پر اتر آئیں تو وہ اجیرن نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ کبھی بھی نہیں بتایا جاتا ہمیں سوشلی، ہمارے بدقسمتی سے علماء دین کی طرف سے بھی نہیں بتایا جاتا کہ یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، ایسے میرجز کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ میرج ختم ہونے پر جو کچھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں طلاق کی صورت میں، وہ اس قدر ہولناک ہوتا ہے کہ اس کے اثرات سے بچانے کے لیے پیرنٹس بھی، گھر والے بھی، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ شادی نبھائی جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق مہر واپس نہ لو۔ طلاق 2 بار ہے، 2 بار کے بعد یا تو اس خاتون کو یہ سارے کے سارے فرائض اللہ نے مرد کے ذمہ ڈال دیے ہیں، یا تو تم اسے اچھے طریقے سے بساؤ یا اسے رخصت کر دو۔ لیکن اگر میں بیان کرنا شروع کروں، میں ان میں سے کچھ حالتیں بیان کر دیتی ہوں جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے۔ اس عورت کو بسانے پہ دل نہیں ہوتا، والدین نے اپنی پسند سے شادی کر دی، والدین نے جائیداد کی وجہ سے شادی کر دی، تمہارے چچا کی بیٹی ہے، تمہارے ماموں کی بیٹی ہے، تمہاری خالہ کی بیٹی ہے،
خالہ کی جائیداد باہر نہیں جانی چاہیے، اس کے نام بہت سی پراپرٹی ہے، بہت سی شہری زمینیں ہیں، بہت سی زرعی زمینیں ہیں، تو تم یہیں شادی کر لو. شادی کر لی، آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کرنے کے بعد سم ٹائم اللہ تعالیٰ محبت ڈیولپ کرا دیتے ہیں، ابھی نہیں ہوئی، آپ اس کو بسانا بھی نہیں چاہتے. آپ نے کیا کرنا ہے، والدین سے چوری چھپے، گھر والوں سے چوری چھپے آپ اپنی پسند سے شادی کر لیں گے. لیکن اس کے ساتھ کیا رویہ کریں گے؟ 4 سال گھر بھی نہیں آنا، گھر اس کو بسانا بھی نہیں ہے. اب کیونکہ طلاق سٹگماٹائز ہو جائے گی، طلاق جانے سے زمین چلی جائے گی، طلاق جانے سے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اس کو طلاق نہیں دیں گے، اس کو باؤنڈ رکھیں گے. وہ کسی اور مرد سے نکاح نہیں کرے گی، لیکن وہ آپ سے بھی، آپ کے ساتھ بھی اس کے کوئی ٹرمز نہیں ہیں. میں نے تو 4 سال بہت کم عرصہ کہا ہے، میں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں 10 15 سال سے ہیں میاں بیوی، لیکن ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی، طلاق بھی نہیں دے سکتے. اچھا اب کیا ہے، ایک اور صورت ہے، یہ تو اس کی جائیداد کی صورت ہو گئی. آپ نے حق مہر میں اسے بہت ساری پراپرٹی اپنی لکھ کے دے دی ہے. اب بیوی زہر لگتی ہے، آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ برا رویہ کریں گے، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، لٹرلی چھوڑ دیں گے، اور آفیشلی نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اس کی زندگی اجیرن. وہ ایک انسان ہے لیکن آپ اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کریں گے، کیونکہ آپ کو طلاق کی صورت میں حق مہر واپس کرنا پڑے گا. اب حق مہر واپس نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آج سے 50 سال پہلے کے اخبارات بھرے ہوتے تھے کہ چولہا پھٹا اور بہو جل گئی، چولہا پھٹا اور بھابھی جل گئی. چولہا پھٹنے سے کبھی اماں نہیں جلی، چولہا پھٹنے سے کبھی ابا نہیں جلے، اور چولہا پھٹنے سے کبھی بہنا نہیں جلی. تو اب کیونکہ طلاق کی صورت اور پراپرٹی بھی جائے گی، تو پھر کیا ہے، تو اسے ہی زندہ جلا دیا جائے. ستی کی بیسٹ فارم ہمارے ہاں رائج ہے. آپ کو پتہ ہے جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا یا ملتان کے علاقے میں آئے، تو سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا تھا، تو کوئی عورت ہسبینڈ کی لاش کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا یہ عجیب بات ہے کہ باندھی ہوئی تھی، وہ جو ارتھی کے ساتھ، لکڑیوں کے ساتھ، اس کو بھی رسیوں سے باندھا گیا تھا کہ یہ ساتھ جلائی جائے گی، خامن کے بعد اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اب یہی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی، جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے کہ جا تو رہی ہو لیکن اس گھر سے اب تمہارا جنازہ نکلے، جیسے بھی حالات ہوں. خامن چاہے صبح شام تمہیں مارے پیٹے، ساس نندیں بے عزت کریں، تم سے جانوروں کی طرح کام لیں، لیکن تم نے اسی گھر میں رہنا ہے، اور ادھر سے تمہارا جنازہ ہم پڑھنے کے لیے آئیں گے. اب اس گھر میں اچھی بیٹیاں وہیں رہیں گی. یہ ستی کی ایک بہت خوبصورت فارم ہے. پھر اس کے بعد اچھا اب یہ 2 صورتیں بھی نہیں ہیں، آپ نے حق مہر بھی دے دیا اور آپ نے اس کی جائیداد بھی اتنی نہیں ہے. پھر آپ کو اگر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ طلاق نہیں دیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ اس قدر ظلم کریں گے کہ وہ خود آپ سے مجبور ہو کے خلا لے لے. کیونکہ قرآن میں آگے آ رہا ہے کہ حق مہر واپس نہیں لے سکتے، ہاں عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے. آپ اتنے برے ہسبینڈ ہیں کہ آپ سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ اتنے برے ہسبینڈ بن جاتے ہیں، خود جان بوجھ کے یہ سوشل بیہیویئر اختیار کرتے ہیں کہ وہ آپ سے خلا لے لے، آپ کی زمین واپس کرتے. پھر وہ خلا لے لیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ معاملات کرنا. پھر جب آپ کی وہ بیوی نہیں رہی، وہ جہاں بھی نکاح کرے اس نکاح میں رکاوٹ نہ بننا، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ تو بد کردار تھی، ہاں یہ تو نکمی تھی، ہاں اس کے اندر تو یہ برائی تھی، اس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑا ہے. آپ اس کے آگے کے سارے راستے کلوز کر دیتے ہیں کہ وہ کہیں بھی نکاح نہ کر سکے. اور ان کو اللہ نے اپنی حدود کہا ہے. اللہ اکبر. یہ 229 سے 232 تک ہے. ہمارے سوشل بیہیویئر اور طلاق میں جو اللہ کے لاز ہیں، اللہ ان میں بار بار کہہ رہا ہے یاد رکھنا، یہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ قوانین بنائے ہیں، تمہاری آسانی کے لیے بنائے ہیں، یہ نہ کر دینا. کیونکہ اللہ کو پتا تھا ہم لوگ یہی کرنے والے ہیں. جب طلاق کے بعد ہمارے معاشرے میں عورت کی دوسری شادی آلموسٹ ناممکن ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ میں کہتی ہوں کہ پرچے کاٹے جاتے ہیں، FIR کاٹی جاتی ہیں کہ کوئی مرد ہمت ہی نہیں کرے گا نا، پہلی بات ہے. اور مرد ہمت کیا کرے گا؟ یہاں تو رشتے بھی خاندان کرتے ہیں، مائیں کرتی ہیں، بہنیں کرتی ہیں، تو وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ آپ کے ساتھ رشتہ دوبارہ بنائیں.
پھر بیوہ سے نکاح کا ہے. وہ عرب جو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان قوانین کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف واقعہ بتاتی ہوں کہ جب حضرت حفصہ بیوہ ہوئی ہیں تو آپ رشتہ لے کر سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے پاس گئے ہیں. ابو بکر میری بیٹی بیوہ ہوئی ہے. جیسے ہی 4 ماہ اور 10 دن گزرے ہیں کہ اب اس سے نکاح کر لیجیے، انہوں نے انکار کیا ہے. ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا. پھر حضرت عثمان کے پاس گئے ہیں، انہوں نے بھی انکار کیا ہے. تو پھر وہ شکایت کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں کہ دیکھیے میری بیٹی بیوہ ہوئی اور میں نے ان دونوں کو رشتہ آفر کیا، پرپوز کیا، بٹ دے ریفیوز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں نکاح کی آفر کی. وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے صرف اس لیے کہ داماد کا رشتہ نہ بنانا پڑے. وہ بیٹی کے شوہر کی وفات کے 4 مہینے اور 10 دن بعد اپنی بیٹی کا پرپوزل خود لے کے جا رہے تھے. قرآن نے عربوں کو ایسے تبدیل کر دیا تھا، لیکن قرآن ہمیں تبدیل نہیں کر پا رہا، کیونکہ ہم قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھ ہی نہیں رہے نا، اس سے سیکھ ہی نہیں رہے. پھر آخر میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے 246 آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ واقعہ ہے جو طالوت اور جالوت کا. اس کے بعد میں سورت کو، اس ڈسکشن کو اینڈ کروں گی اور کنکلوڈ کروں گی. اس میں یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو یہ لوگ گئے ہی نہیں نا فلسطین. پھر انہوں نے یوشع بن نون کا دور تھا، اور غالباً حضرت مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یرمیاہ نبی تھے. ان سے انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے، اب ہم لوگ اپنے وطن سے تو بے وطن ہیں، مصر سے تو نکل آئے ہیں، اب ہمارا جو نیا وطن سجسٹ ہوا ہے ہم وہاں تک جانے کے لیے لڑیں گے. انہوں نے کہا بھی صحیح، جو اس ٹائم کے پیغمبر تھے وٹ ایور، تو انہوں نے کہا بھی صحیح کہ ہو سکتا ہے جہاد فرض ہو جائے اور پھر تم لوگ نہ کر سکو، تو سوچ سمجھ کے یہ دعا مانگو. کہنے لگے نہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار یعنی جنرل آج کے دور میں چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کرے، اور ہم لڑنا چاہتے ہیں نا. اب تو ہم بیوی بچوں سے دور ہیں، گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اب ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم زمین کے لیے لڑیں گے. اب جب ان کے لیے نا طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا، تو پہلی بات انہوں نے کیا کی کہ یہ تو مال میں ہم سے بہت کم ہے، اس کو تو ہم بادشاہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کو تو ہم جنرل مانتے ہی نہیں ہیں. یہ سوشل بیہیویئر ہوتا ہے. ہم اپنے سے آج دیکھیں اس کو، یہاں پر رک کے اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رشتے کس بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. کہ ہم تو سید ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بوسن ہیں، ہم مطلب کچھ بھی وٹ ایور، ہم شیخ ہیں، ہم تو ان میں رشتہ کریں گے نہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم رانے ہیں، ہم ان میں کمی کاسبیوں میں کر ہی نہیں سکتے. میں نے کل بھی بتایا تھا ہر نبی کو ایک کسب عطا ہوتا ہے، ایک ہنر عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. نبیوں نے بکریاں بھی چرائی ہیں. ان کے ریزمے تو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے، اور نبوت کا اگر کوئی سی وی وہ لے کر آئے ہیں تو کیا ہے، 10 سال بکریاں چرائی ہیں، جانوروں میں کام کیا ہے. اللہ کے سٹینڈرڈز کیا ہیں اور ہمارے سٹینڈرڈز کیا ہیں. ہر ہم بیٹی دینے سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا سوشل سٹینڈرڈ کیا ہے، اس کا سوشل لیونگ کا کیا ہے، اس کی جاب میں تنخواہ کتنی ہے، وہ کس طرح سے کھلا پلا سکے گا، جس گاڑی میں گھمائے گا ہماری بیٹی کو وہ کمفرٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی. یہی سیم بات کی ہم اس واقعے سے گزر جاتے ہیں. طالوت اور جالوت کا ہم سمجھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام ہیرو بنے، اور یہ بنی اسرائیل کا جرم تھا کہ انہوں نے کہا کہ طالوت تو مال میں ہم سے کم ہے. لیکن جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں جنرل تو دور کی بات، ہمارے ہاں سیاست تو کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پاس کروڑوں اربوں نہ ہو بینک اکاؤنٹ میں، جب تک وہ جلسے منعقد نہ کر سکے، جب تک وہ پارٹی کو فنڈز نہ دے سکے، جب تک وہ ورکرز کو بڑے اچھے کھانے نہ کھلا سکے، وہ الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے. مجھے یاد ہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب پریزیڈنٹ بنے تو ان کا ایک آخری پلاٹ تھا ملتان کی حدود میں، کیونکہ ہمارا تعلق انہیں کے پاس کے علاقوں سے ہے، تو وہ پلاٹ بیچ کے، وہ ایریا بھی ہمارا ہی تھا خان ولیج کا جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور وہ MNA بنے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ وہ بن گئے وزیر اعظم، پرائم منسٹر. تو الیکشن لڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہونا چاہیے. اور سیم انہوں نے بنی اسرائیل نے یہ بات کی کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یہ کیسے جنرل بن جائے گا، یہ کیسے پرائم منسٹر بن جائے گا. ایسے شخص کو تو ہم داماد بنانا پسند نہ کریں. اور سیم ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. ہمارے ہاں کتنا کاسٹ سسٹم ہے، ہمارے کیسے سوشل سٹینڈرڈ ہیں. سب سے پہلے ہم کسی سے ملتے ہیں نا، کسی ٹرین میں مل جائیں، کسی بس میں مل جائیں، کسی پلین میں مل جائیں، تو تعارف کے بعد، دعا سلام کے بعد ہم پوچھیں گے آپ کون، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کی جاب کیا ہے. ہم اس کے اکارڈنگ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. پھر سنیں گے نا
اس کے جو اب اگر ہمارے ساتھ کوئی جنرل سفر کر رہا ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہوگا، اور ہمارے ساتھ کوئی سرونٹ سول سرونٹ سفر کر رہا ہے کیسا ہوگا، اور ہمارے ساتھ کوئی لے مین عام بندہ بیٹھا ہے، کوئی مزدور سفر کر رہا ہے جو کسی پردیس میں کوئی مزدوری کرنے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہمارا ورکر کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا. یہ بتا دے گا ہمارا سوشل سٹینڈرڈ کتنا فیک ہے. اچھا دوسری بات پھر اس سے پوچھیں گے کاسٹ کے بعد، جی آپ مسلم تو پتہ ہے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کا فرقہ کیا ہے. وہ 10 دفعہ بھی کہے کہ اس کا فرقہ مسلمان ہے، وہ کوئی کسی فرقے سے نہیں. ہم پھر بھی آپ کے پیرنٹس بریلوی ہوں گے یا اہل حدیث ہوں گے یا اہل تشیع ہوں گے، کچھ تو ہوں گے. جی بتائیے. یہ سوشل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے، اور یہی بنی اسرائیل نے کہا. اللہ نے کہا کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ اس کو میں نے کیا عطا کیا ہے، تو اسی کو بادشاہ بنائیں گے، اسی کی بادشاہ کی قیادت میں نکلے. اب طالوت علیہ السلام کہوں یا حضرت طالوت کہوں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہر آنے والی ہے، یا یہ ایک پانی کا ذخیرہ ہے یا دریا ہے یا وٹ ایور، یہاں سے جو پانی پیے گا وہ نہیں لڑ سکے گا. یہاں سے اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، نہ پینا، چلو بھر پی لینا. وہاں پانی پی کے پھر کہنے لگے کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے، تم ہی لڑو. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، اب حضرت داؤد علیہ السلام کا ریزمے سنیں، ہی واز ٹین ایجر، اور وہ شیفرڈ بوائے تھے، وہ چرواہے تھے. انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور جالوت کو مارا، اور اس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا. ادھر بھی بہت کم تعداد تھی مسلمانوں کی اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ دوسرے ایئر میں نازل ہوئی، واقعہ بدر ہوا. اللہ مسلمانوں کے مائنڈ بنا رہا ہے کہ اگر آپ تعداد میں کم بھی ہوں گے تو آپ کو اللہ فتح عطا کر دے گا. حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھر سے وہ بادشاہ ہلاک ہوا جو کافر تھا، اور داؤد علیہ السلام ہیرو بن گئے، اور بنی اسرائیل کے وہ بادشاہ بھی بنے اور خلیفہ بھی بنے. اب یہاں خلافت کی بات کو اینڈ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں پہلا واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے خلافت، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر بنی اسرائیل کی خلافت، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلافت، اور اینڈ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت. تو اللہ ہمیں کیا بنانا چاہ رہا ہے؟ لیڈر آف دی یونیورس. سورۃ بقرہ کے ذریعے ہی صرف اگر ہم سمجھ لیں قرآن کے باقی پورشن کو چھوڑ کے، تو اللہ اس صورت میں کیا بتاتا ہے کہ لیڈر بننے کے لیے تمہارے اندر کیا خصوصیت ہونے چاہیے، اور لیڈر کو چننے کے لیے تمہارے کیا سٹینڈرڈز ہونے چاہیے، اور پھر لیڈر کی بات کو کیسے اگر فالو کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم لیڈر بن جاؤ گے. اللہ تمہیں دنیا کی امامت عطا کر دے گا. اللہ آپ کو اور مجھے دنیا آخرت میں عزتیں اور مقام عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل پھر ملتے ہیں سورۃ آل عمران کے سمری کے ساتھ انشاءاللہ. وہاں کے سوشل سٹینڈرڈز دیکھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.